बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिब इल्मों, हमारा आज का मौजू लिसानी तश्कीलात है। ये ख़ास तौर पर तालिब इल्मों के लिए है क्योंकि इसमें तालिब इल्मों के ज़ौक़ और उनकी जो ज़हनी एक बुलंदी है उसको मलूज़ ख़ातिर रख कर बात की जाएगी। और इब्तदाई जो गुफ्तगू है वो लिसानी तश्कीलात के फ़न की बजाय या उसके नज़रिए की बजाय ये जो एक पूरा गौगा था, जिसे मैं तहरीक तो नहीं कहूँगा, एक रुझान कहूँगा। हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब व गरीब रिवायत है उर्दू में कि हर चीज़ को तहरीक कह देते हैं। अलीगढ़ को भी तहरीक कह देते हैं, हालांकि अलीगढ़ तहरीक नहीं है। रिसाला असबाब बगावत हिंद को एक तहरीक का नाम दे देते हैं, हालांकि रिसाला असबाब बगावत हिंद ज़ात खुद सर सैयद की तसनीफ़ नहीं है और ना ही रिसाला असबाब बगावत हिंद कोई हिंदुस्तानी अवाम के लिए लिखा गया। तो हमारे यहाँ एक तो तफरीक नहीं है कि कौन सा अदब या कौन सी किताब या कौन से मतून अवामी इस्तिफादे के लिए तसनीफ़ किए गए या कौन से मतून अशराफिया से मंसूब हैं या अशराफिया के मफादात से मंसूब हैं और वो उनकी जो है एक तरह की हिफाजत के लिए तख्लीक किए गए। यही तेज़ी है या उजलत पसंदी है जिसकी वजह से हम रुझान और तहरीक में भी फ़र्क नहीं कर सकते। तहरीक एक बड़ा वुस्अत आमेज़ लफ्ज़ है जिसके मानी नज़रिया हैं, इतलाक़ हैं, उसकी हमागिरी है, उसमें कई मुतनव्वे शक्लों का मौजूद होना है, उसके अंदर थीसिस का मौजूद होना है, एंटी थीसिस का मौजूद होना है, उसके अंदर मफरूज़े का मौजूद होना है, उसमें उसकी तायीद का मौजूद होना है और फिर वो अपनी इतलाक़ी सूरतों में हमें तरक्की पसंद तहरीक की सूरत में ज़रूर मिलती है, कार्ल मार्क्स के नज़रियात में ज़रूर मिलती है, अदबी समाजियात में ज़रूर मिलती है। खुद हमें हल्के के यहाँ भी एक तहरीक की कैफियत मिलती है कि 1940 के इर्द गिर्द शुरू होने वाला हल्का आज भी किसी न किसी शक्ल में पूरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मौजूद है। तो तहरीक एक ऐसे फैलाव का नाम है जो नज़रियाती वुसअत भी रखता है, जो ज़मीनी या मकानी वुसअत भी रखता है और जो ज़मानी वुसअत भी रखता है। जबकि जो चीज़ें एक हवा के बगोले या तूफ़ान की एक लहर की तरह आएँ और सब कुछ बहा कर ले जाएं और बाद में आप जब वो चली जाएं तो बाकी चीज़ें भी तरतीब और तंजीम से वापस रख दें, तो वो शायद एक रुझान होगा, एक वक्ती तासुर होगा, एक कोई लहर होगी हिजान की, सोच की, फ़िक्र की, इंतशार की, गैर इत्मीनानी कैफियत की, तो उसका इजहार होगा। और ये सारी सूरतें हमें लिसानी तश्कीलात में नज़र आती हैं। ये वो ज़माना है जब उर्दू में जो उर्दू लिखने वाली कम्युनिटी है और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की उर्दू बिरादरी है उनके यहाँ एक ख़ास तरह का अदम इत्मीनान, एक ख़ास तरह की बोल चाल पर पाबंदी, ख़ास तरह की इजहार पर कदगन और ये सिलसिला जो पिंडी साजिश केस है जिसके तहत फैज़ साहब जैसे आदमी को पाबंद सलासिल किया गया, सजाद ज़हीर को पाबंद सलासिल किया गया, इमरोज़ बाद में ज़िया के ज़माने में इमरोज़ के साथ जो कुछ किया गया, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्हें जहन में रख कर आपको अपने अदब को जांचना होगा। हमारा आज का मौजू जिसकी ये बुनियाद है, जो मैं पहले बोल चुका हूँ, लिसानी तश्कीलात है। लिसान बमानी ज़बान या तख्लीकी ज़बान और तश्कीलात उसकी साख्त करना, तश्कील करना। अब यहाँ सादा सी बात नहीं है कि ज़बान की तश्कील कर देना या नई ज़बान की तश्कील कर देना या जो ज़बान रिवायती थी या जो गज़ल की ज़बान थी उसको तश्कील कर देना, बल्कि इसका एक ख़ास पस मंज़र है और इस हवाले से इफ्तिखार जालिब का काम है। गो इफ्तिखार जालिब भी 1975 के इर्द गिर्द या 1976 में अपनी इस पूरी गुफ्तगू को समेट कर और किसी बस्ते में डालकर कराची चले गए और फिर तादम आखिर उन्होंने दोबारा से अपने इस गौगे का या अपने इस इनकलाब का या जो उन्होंने जितना इसमें दबाव दिखता है उनका, हम दूसरी गुफ्तगू में ख़ास तौर पर इफ्तिखार जालिब के असलूब, उनकी लफ्ज़ियात, उनकी नज़में, उनका आहंग और ग्लोबलाइजेशन के पिछवाड़े में और इस तरह के जो उनके अल्फाज हैं उस पर ख़ास तौर पर बात करेंगे। लेकिन इतनी शिद्दत के साथ सामने आने वाले इंसान कोई 10-12 साल के बाद अचानक से मंजर से गायब हो जाते हैं और हमें वो तहरीक जो जिसे तहरीक कहा गया था वो सफ़े हस्ती से अचानक से मालूम होती हुई और मिटती हुई दिखाई देती है। गो आज नज़्म के कालिम में सादत सईद वाहिद नाम है जो मेरी निगाह में है। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ अगर मैं किसी और का नाम नहीं ले रहा, लेकिन सलीमुर रहमान के यहाँ वो असरात नहीं है। सलीमुर रहमान के यहाँ नज़्म का जो पूरा एक रिवायती ढांचा है वो अपनी शक्ल के साथ सामने आता है। सादत सईद के यहाँ आज भी जो नज़्म की लिसानी तश्कीलात हैं
ان میں خاص طرح کے تجربات کا سلسلہ جاری ہے، اور ظفر اقبال کی غزل ہے جس پر آج بھی ہمیں کسی نہ کسی صورت اس ساری بحث کے اثرات ملتے ہیں۔ یہ بحث 1960 میں افتخار جالب نے شروع کی، اور کمال یہ تھا کہ اس کی ابتدا کے ساتھ ہی اس کے ہم نواؤں کی بھی بڑی تعداد تھی اور اس کے مخالفین کی بھی بڑی تعداد تھی، کیونکہ انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا ابتدا میں کہ ہم لسانی تشکیلات کر رہے ہیں، بلکہ ان کا نعرہ نئی شاعری کا تھا، اور جتنا ان کا کام بھی انہوں نے کیا نئی شاعری کے عنوانات سے کیا۔ اور جب افتخار جالب 1950 کے بعد کے زمانے میں اس نئی شاعری کا غوغا یا اس نئی شاعری کی بات کرتے ہیں، تو جو نوجوان لوگ تھے ان کی ایک فوج ظفر موج ہے جو ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور صفدر میر نے تو نئی شاعری کے عنوان سے ایک مضمون لکھا جو بہت زیادہ جس کا تذکرہ ہوا، اور اس مضمون کے چھپتے ہی ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا نئی شاعری کیا بلا ہے، پرانی شاعری کیا ہوتی ہے، نئی شاعری کیا کوئی پرانی شاعری سے مختلف چیز ہوگی، نئی شاعری میں کوئی نئی دنیا دکھائی جائے گی۔ تو اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی، اور ظہیر کاشمیری، ممتاز حسین، قتیل شفائی، یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں یہ بڑے استقلال کے ساتھ، اور بلکہ افتخار جالب نے خود اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ لوگ خم ٹھونک کر نئی شاعری کا جو دعویٰ ہے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ نوائے وقت میں، امروز میں، مشرق میں، پاکستان ٹائمز میں، ڈان میں کالموں اور مضامین کے انبار لگنے لگ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ چونکہ اس کے خلاف شدید رد عمل آیا، اور اس سے سیکھا بھی صحیح۔ اردو کے ناقدین نے بعد میں اسلامی ادب کا نعرہ بلند ہوا، پاکستانی ادب کا نعرہ بلند ہوا، جدیدیت کی باتیں ہوئیں، پھر امریکی تھیوری کی بات ہو رہی ہے، آج تھیوری کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے جیسے لسانی تشکیلات کو ایک طرح سے اس کا سامنا کیا اردو کے ادیبوں نے، یا جس طرح اس پر بحثیں ہوئی، جو تکرار ہوئی، جو گفتگویں ہوئیں، وہ گفتگویں ہمیں 70 کی دہائی کے بعد ناپید ہوتی، مٹتی، اور آہستہ آہستہ جو ایک گمشدگی کی صورتحال ہوتی ہے اس طرح سے نظر آتی ہیں۔ اس پر سلیم احمد بھی ان کے ہم نوا بھی رہے، اور پھر ان کے ساتھ احمد ہمدانی نے بھی کئی طرح کی، بلکہ خود افتخار جالب کہتے ہیں کہ سلیم احمد اور احمد ہمدانی کی گولہ باری بھی بڑی شاندار تھی، آپ وہ ان کی کتاب دیکھ سکتے ہیں۔ اور عارف امان، عزیز الحق، ہلکا ارباب ذوق کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ہفتہ وار تحریری صورت میں اس کے خلاف لکھنا شروع کر دیا۔ لسانی تشکیلات کو لوگوں نے مزاح کا طریقہ اپنایا اور اس کو تذلیل کی، جیسے ظفر اقبال کے ساتھ ہوا۔ ہم ظفر اقبال پر بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ایک صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے 3 دن میں ظفر اقبال کے جیسی شاعری کر کے اور ہذیان گوئی کا اس کو نام دیا۔ تو لسانی تشکیلات کو بھی شروع میں اسی طرح سے پیش کیا گیا، گو اس کے ماننے والے بہت زیادہ تھے، صرف صفدر میر نہیں تھے، اس میں افتخار جالب اکیلے نہیں تھے، انیس ناگی، جیلانی کامران، خود افتخار جالب، غلام حسین ساجد، عبد الرشید، سعادت سعید، ایک لمبی، زاہد ڈار اور محمد سلیم الرحمان، ایک لمبی بحث ہے۔ خود شمس الرحمن فاروقی بھی ابتدا میں اس مباحث کا حصہ بنے۔ ان لوگوں نے 3 طرحوں سے کام کیا۔ گو ان کا اختلاف سرگودا کے بارے میں، افتخار جالب سرگودا کے ادیبوں سے خاص نالاں رہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہاں کے کچھ ادیبوں نے، خاص طور پر یہاں سے ایک رسالہ نکلتا تھا، یہاں سے تو نہیں، شیر محمد اختر ایک رسالہ نکالا کرتے تھے، قندیل، اس میں سلسلہ وار جو لسانی تشکیلات کی تحریک تھی یا لسانی تشکیلات کا رجحان تھا، یا وہ جو ایک پوری ڈیبیٹ چل رہی تھی، اس کا ڈسکورس ہے، اس کو ہدف تنقید بنایا۔ اور عصمت علی جو ایک کردار ہے سرگودا کا، ان کی سربراہی میں یہ لوگوں نے یعنی اسے ڈرٹی تھیوری بھی تک بھی اسے کہا، اور بڑی جسے کہتے ہیں گری ہوئی سطح پر اس پر تبصرے کیے، گفتگویں کی، جس کی وجہ سے افتخار بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ چونکہ اس بحث کو مثبت انداز میں نہیں لیا گیا، اور جو پاکستان کے تمام حلقے تھے، خواہ وہ ہلکا ارباب ذوق ہو، خواہ وہ ترقی پسند تحریک ہو، خواہ وہ انفرادی طور پر لوگ ہوں، کسی نے بھی اس نئی بحث کا استقبال نہیں کیا اور اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو پہلی سطح پر اس میں افتخار جالب نے، انیس ناگی نے، غلام جیلانی کامران نے، محمد سلیم الرحمان نے، غلام حسین ساجد نے، انیس ناگی نے، ان سب لوگوں نے، سعادت سعید نے ایک گفتگویں کی، اپنے موقف کا اظہار کیا کہ وہ کس طرح کی لسان کا تقاضا کرتے ہیں۔ بنیادی بات ان کی یہی ہے کہ جو اردو میں جو شعری زبان ہے اس کو تجربہ کرنے کی ضرورت ہے، یا اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک عام خیال یہ پایا جاتا ہے جو سراسر غلط ہے کہ یہ لوگ برطانیہ کی جو 20ویں صدی کے ابتدائی سالوں کی
تمثال کاری کی تحریک ہے، امیجسٹ موومنٹ ہے ازرا پاؤنڈ اور ٹی ایس ایلیٹ کی، اس سے متاثرہ تھے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوسن لینگر کے جو علامت پر مضامین ہیں، جو ان کے استعارے کے تصورات ہیں، ان سے تو متاثر ہو سکتے ہیں کہ ان کے ہاں وہ پہلو پایا جاتا ہے، لیکن جو تمثال کاری کے سے اثرات کی بات کی جاتی ہے وہ لغو ہے، میں برا لفظ کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، انتہائی بےہودہ ہے، کیونکہ تمثال کار بالکل بھی یہ نہیں کہتے کہ انگریزی کی جو زبان ہے وہ فارغ ہو چکی ہے یا وہ زبان اس قابل نہیں ہے کہ نئے زمانے کا اظہار کرے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شاعر ہے، جو برطانیہ کا شاعر ہے، جو امریکہ کا شاعر ہے، اسے درباری شاعری سے گریز کرتے ہوئے جو مدنی تہذیب ہے، جو شہری تہذیب ہے، جو صنعتی تہذیب ہے، اس کے شب و روز کو لکھنا چاہیے، اور اس کے لیے ان کی جو ابتدائی سب سے طویل سب سے مشہور نظم ہے دا سٹی سن سیٹ، جس میں ایک ہاؤس میڈ جو گھروں میں ملازمہ ہے، ایک معذور ملازمہ جس کا ایک پاؤں درست طور پر کام نہیں کر سکتا ہوتا، وہ دن بھر لندن کے ایک گھر میں اپنی مشقت کرنے کے بعد شام کو غریب بستی کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور جو ہیوم ہے وہ اسے شہر کے غروب کا نام دیتے ہیں، اور ایک نیا جہاں مسکراتے چاند اور بچے اداس بچے ایسے جیسے سرخ روح کسان، ایک نئی ٹوٹا ہوا چاند اور نئے ستارے گھڑے، اور تمثال کاروں نے ان کا بنیادی جو ماخذ تھا یا جو ان کا بنیادی دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ شاعر کا کام ہے وہ کنکریٹ امیجز بنائے، کنکریٹ ایسے جو پوری طرح سے مکمل ہوں، وہ ہیولے نہ ہوں، وہ مجرد نہ ہوں، واضح ہوں، کنکریٹ امیج بنائے، جبکہ افتخار جالب تو کنکریٹ امیج کے حق میں نہیں، عبدالرشید کے ہاں تو نظم کی وحدت کو توڑا گیا، تو یہ غلط فہمیاں ہیں۔ تو دوسرے صورت میں انہوں نے نظمیں تخلیق کی، خود افتخار جالب نے تخلیق کی، غلام جیلانی کامران کی نظمیں ہیں، استانزے ہیں، محمد سلیم الرحمان کی نظمیں ہیں، غلام حسین ساجد کی ابتدائی شاعری ہے، ظفر اقبال کی شاعری ہے، سعادت سعید کی شاعری ہے، انیس ناگی کی شاعری ہے، اور تیسرے مرحلے میں انہوں نے مضامین لکھے جس میں کچھ کتابوں کو بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے، غلام جیلانی کامران کی نئی نظم کے تقاضے، افتخار جالب کی اپنی کتاب لسانی تشکیلات، انیس ناگی کی دو کتابیں بہت ڈسکس ہوتی ہیں، ایک شعری لسانیات اور دوسری نیا شعری افق۔ ناقدین کا خیال ہے کہ یہ دونوں کتابیں جو ان کی ہیں وہ لسانی تشکیلات کا جو ایک پورا ڈسکورس ہے اس کے بیان کے لیے ہیں۔ اسی طرح ایک انہوں نے کتاب نئی شاعری کے نام سے مدون کی، جو اب بھی مل جاتی ہے، اس کے علاوہ سلیم احمد، اختر احسن، عارف امان، عزیز الحق، فہیم جوزی اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں سعادت سعید، انہوں نے فردن بھی مضامین لکھے، اور پھر بعد میں نثری نظم والے جو لوگ ہیں جن میں قمر جمیل اور آپ جانتے ہیں انور حسین رائے، عذرا عباس، یہ بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آزاد کوثری اور امجد اسلام امجد، انہوں نے اس دور کے جو جدلیاتی محاکمے ہیں ان میں اپنے طور پر کردار ادا کیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ یہاں تک اس پوری بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ لسانی تشکیلات کوئی لگ بھگ 20 سال کا ایک ڈسکورس ہے، ایک مدلل بیان ہے، جس میں ایک پورا گروہ ہے جس کی ایک بڑی تعداد ہے، جو راولپنڈی میں موجود ہے، جو لاہور میں موجود ہے، جو کراچی میں موجود ہے، جو سرگودا میں موجود ہے، جو ملتان میں موجود ہے، جو پشاور میں موجود ہے، جو شاید کوئٹہ میں موجود ہے۔ گو ہمیں کوئٹہ سے اس طرح اثرات تو نہیں ملتے، کیونکہ کوئٹہ میں ترقی پسند تحریک کے اثرات ہمیں ہر زمانے میں زیادہ مضبوط ملتے ہیں، آج بھی مضبوط ملتے ہیں، یہ وہاں ایک خاص طرح کی مزاحمت ہمیں دکھائی دیتی ہے، لیکن لسانی تشکیلات نے ایک خاص وقت میں پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور اس کے تحت شاعری بھی تخلیق کی گئی، اس کے تحت مضامین بھی لکھے گئے، اس کے تحت جو وہ ڈسکورس تھا، ایک پوری تھیری تھی، اس کو کئی حوالوں سے ڈسکس کیا گیا، اور لیکن اپنی 20 برس کی یا 15 برس کی مبادرت کے بعد اور ایک جنگ و جدل کے بعد یہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور آج اس پر گفتگو بھی درکنار ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اساتذہ، بڑے بڑے جو سکہ نقاد ہیں، جو رائج ہیں لوگ ہیں، وہ گھبراتے ہیں اس پر لکھتے ہوئے، اور کیوں گھبراتے ہیں یہ ہم آئندہ گفتگو میں کچھ افتخار جالب کی بالخصوص میں کتاب لاؤں گا، آپ کے سامنے کچھ پیراگراف پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا اس میں وہ کیسے بات کرتے ہیں، اور جس طرح وہ بات کرتے ہیں تو میلان کنڈیرا کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج کا زمانہ جو حقیقی فنکار ہے، جو ذہین فنکار ہے، اس کی تنہائی اور چالاک عیار اور جو 2 نمبر قسم کے یا ایک زمانہ ساز قسم کے لوگ ہیں ان کی تشہیر کا زمانہ ہے۔
تو ظاہر ہے افتخار جالب کے مقدمے کے ساتھ کھڑے ہونے والے آج لوگ کم ہیں، ایسے بھی کم ہیں جو اس کی تسہیل کر سکیں، جو اس کو تشریحی صورت میں اپنے سامعین تک، طالب علموں تک پہنچا سکیں۔ تو ہم آج کی گفتگو کو بالخصوص یہاں ختم کریں گے۔ طالب علموں سے خاص ان کو ایک ہدایت ہے کہ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، تو ہم دوسرے مرحلے میں افتخار جالب پر مختصر سی بحث کریں گے، اور تیسرے مرحلے میں اس تحریک کے یا اس رجحان کے یا اس ڈسکورس کے زیر اثر جو تخلیقات منظر عام پر آئیں، ہم نے تنقیدی کتابوں کے نام تو لے لیے، جو تخلیقات منظر عام پہ آئیں ان کے کچھ نمونے بھی طالب علموں کے سامنے پیش کریں گے، اور ان کا تجزیاتی مطالعہ بھی کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔